अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पीर की रात है और इस्लामाबाद से मौसूला इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने अपने सरबराह चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में ये इरादा कर लिया है कि इस मैंडेट चोर हुकूमत को ईजी नहीं लेना और उन्हें हमने कोई वो दोबारा गलतियां नहीं दोहरानी जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दोहराई जाती रहीं। ग्रुपिंग का शिकार नहीं होना और इस अज़्म का इजहार किया गया कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सीनियरिटी को वायलेट किया इस गवर्नमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में, उसका एलानिया बदला तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन कम अज़ कम इस गवर्नमेंट को एहसास दिलाने की कोशिश की जाएगी कि आप तमाम इदारों में मुदाखलत कर सकते हैं, लेकिन एक इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्लीज़ इसे बख्श दें। इसमें आप अपनी मनमानी, अपनी धौंस, अपनी धांधली ना चलाएं। और उसका इजहार आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास में किया गया। सबसे पहली बात जो एलामिया में भी बताया गया कि आज हुआ क्या, और इस्लामाबाद से जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, जो वहां चहमगोइयां हो रही हैं, उससे ये साबित हो रही है बात कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने फेडरल गवर्नमेंट की तवक्को के ऐन बरक्स इस अज़्म का इजहार किया कि हम तमाम जजेस को यूनाइटेड होकर चलना है और अपने हमारे ऊपर जो एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पेंडेंसी का, सबसे पहले हमने उस पेंडेंसी वाले बैकलॉग के मामले को निपटना है। और उसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का 2023 में पेश किया गया केस मैनेजमेंट प्लान, उसमें से गर्द झाड़ी गई और उसे सामने लेके आया गया। और अच्छी बात यह है, जिसका इजहार भी किया उन्होंने एलामिया में, कि तमाम जजेस ने शिरकत की, हत्ता कि सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, उम्रे की गर्ज से गए हुए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए इसमें शिरकत की। और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जजीला असलम ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 59,191 केसेस पेंडिंग हैं। अब इन केसेस को जल्दी किस तरह निपटाना है, मंसूर शाह साहब के केस मैनेजमेंट प्लान 2023 के मुताबिक उन्होंने तजवीज़ ये किया था कि तमाम केसेस 2 से 3 रुकनी बेंचेस में लगाए जाएं, तमाम फौजदारी और दीवानी मुकदमात, और उन्हें जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाए। उसी मंसूबे के मुताबिक इस हफ्ते के लिए जो बेंचेस बनाए गए हैं एन उसी के मुताबिक हैं। तकरीबन 6 बेंचेस 2 रुकनी है, 2 बेंचेस सिर्फ 3-3 रुकनी बनाए गए हैं। अब ये उसमें जो देखा गया है, अंदाजा एक ये है कि एक महीने के अंदर ये 59 से कम करके 56 तक ले आएंगे। आइंदा इजलास 1 महीने 4 दिन बाद होगा, 2 दिसंबर को फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट का। अब वहां इसमें प्लान ये किया गया कि एक महीने का टारगेट, फिर मिड टर्म टारगेट 3 महीने का, और फिर लॉन्ग टर्म टारगेट 6 महीने का तरतीब दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे उम्रे से, और उसके बाद इस पे बैठ के वो तफसील से काम करेंगे, क्योंकि वो आर्किटेक्ट हैं इस केस मैनेजमेंट प्लान 2023 के। पहले तो क्योंकि काजी फायजीसा साहब बैठे हुए थे, वो अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट चला रहे थे, और इतना अहम एक अदालती रिफॉर्म से मुतल्लिक एक प्लान था जिस पे उन्हें साइड पे रखा हुआ था, क्योंकि वो जाती पर खास रखते थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। और शायद उन्हें यह था कि लोग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को काजी फायजीसा से ज्यादा लायक, ज्यादा जहीन, ज्यादा वेल मैनेज पर्सन समझते हैं और उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, तो काजी साहब के आंख में वो रिस्पेक्ट खटकती थी। इसलिए काजी साहब ने कभी मंसूर अली शाह साहब को वो अहमियत नहीं दी जो आज आपने देखा कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब दे रहे हैं। पहले फुल कोर्ट इजलास में पेंडेंसी डिस्कस हुई, मंसूर अली शाह साहब का वो प्लान जो काजी साहब ने कहीं छुपा के रखा हुआ था उसे सामने लाया गया, उस पर बात की गई और फैसला किया गया कि उस पर अमल दरामद शुरू किया जाए फौरी तौर पर। फिर उसमें यह भी बताया गया, मंसूर शाह साहब ने बताया हुआ था कि आईटी के मौसर इस्तेमाल से हम स्पीड अप कर सकते हैं, उस पर भी जोर दिया गया। और आखिर में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि हम केस मैनेजमेंट प्लान 2023 के मुताबिक पेंडेंसी खत्म करने में कामयाब होंगे। अब इस इजलास में एक मैसेज जो बिटवीन द लाइन्स गवर्नमेंट को दिया गया है कि आप बेशक हमसे लड़ना चाहते हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं लड़ाई को। यह नहीं कहा गया कि हम लड़ना नहीं चाहते, ये बताया गया है बिटवीन द लाइन्स कि हम अवॉइड करना चाहते हैं। अब इस एलामिये के मुताबिक बातचीत ये हो रही है कि क्या आईनी बेंच बनाने के मामले में और प्रिजाइडिंग जज कौन होगा आईनी बेंच का, और ये हुकूमत 26 आईनी तरमीम से अदलिया के जो इख्तियारात महदूद करने का मामला है और हमारे इख्तियारात पर जो शब खून मारने का किस्सा है, क्या उस पर बात नहीं हुई होगी? रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि हुई होगी। मेरे ख्याल में अगर बात हुई होती तो वो एलामिये में कुछ ना कुछ कम अज कम एक सत्र डाल देते। चलें, अगर हुई भी है तो मेरे ख्याल में उस तरह खुलकर नहीं हुई होगी जिस तरह याह्या अफरीदी साहब की अपनी किचन कैबिनेट में होगी। इस मामले को उन्होंने किचन कैबिनेट तक रोक के रखा होगा। और किचन कैबिनेट में कौन है याह्या अफरीदी की? जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, या कोई 1-2 और जजेस होंगे, लेकिन वो इस मामले को वहां रखेंगे। अगर यहां रखते तो वहां जस्टिस अमीनुद्दीन भी मौजूद हैं, जो कि इस फेडरल गवर्नमेंट की आखिरी उम्मीद है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
اور رانا ثناء اللہ نے جس طرح اعلانیہ کہہ بھی دیا ہے کہ ہم جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں جسٹس امین الدین سے زیادہ توقعات ہیں، اور جس طرح ایک اسلام آباد میں رپورٹر کہہ رہے تھے کہ اس صادق حکومت کو ایک امین جج کی ضرورت ہے جو ان کی ہر بات پر آمین کہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو عجیب منطق یہ بھی پیش کیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ متنازع ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی بینچ کا اس لیے سربراہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ متنازع نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس امین الدین متنازع ہیں، انہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں متنازع ہیں، اس لیے۔ تو اس گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک نے 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ ہم 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں، مصدق ملک اب وضاحتیں دے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی، جبکہ دیگر دوسرے لوگ ایسے موجود ہیں فیڈرل گورنمنٹ جو 27ویں ترمیم کا برملا خبریں چلوا رہے ہیں اپنی من پسند میڈیا پہ۔ اور گزشتہ روز ہونے والی شہباز شریف اور بلاول زرداری کی لاہور میں ہونے والی ملاقات کا مین جو خبر انہوں نے لیک کی وہ یہی تھی کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے پایا گیا دونوں رہنماؤں میں، اور بہت جلد 27ویں ترمیم لائی جائے گی جس میں مزید عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اب تمام نظریں 8 نومبر کے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی طرف مرکوز ہیں۔ 1 ہفتے کی بات ہے، اس میں بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے، اور وہاں نمبرز بھی شو کر دے گی یہ حکومت، اور آئینی بینچ کے حوالے سے یہ حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس امین الدین کو یہ بننے نہیں دے گی سپریم کورٹ اور ان کے ججز، اگر وہ بن بھی گئے تو ان کے ساتھ نیچے جو ججز ہوں گے وہاں اکثریت شو کرنا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے۔ اس لیے آئینی بینچ بنا لیں اپنی مرضی کا یا نہ بنا سکیں، کامیابی حکومت کی کم ہی نظر آتی ہے۔ لیکن جب دوسری طرف سپریم کورٹ میں درخواستیں بھی جا رہی ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف، تو ان کو بھی تو سپریم کورٹ ٹیک اپ کر سکتی ہے اور اپنے فل کورٹ اجلاس میں یا فل کورٹ ریفرنس کے طور پر بھی لے سکتی ہے، اور وہاں سے 26ویں ترمیم کو اڑا بھی سکتی ہے۔ اب آئینی ماہرین اس پر مزید آئندہ 4-6 دن بحث کریں گے، لیکن تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں ایک بات، الیکشن ہونے دیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جس میں منیر کاکڑ کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ پھر اس دوران 5 نومبر کو صدارتی الیکشن ہو جائے گا امریکہ کا، وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ جو انٹرنیشنل پریشر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بن رہا ہے وہ کہاں جا کر پہنچتا ہے۔ اور یہ گورنمنٹ عملی طور پر تو بیک فٹ پہ ہے ہی ہے، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، اور حکومتیں رٹ کھو چکی ہیں بلوچستان میں اور KPK میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور اگر ہماری تمام انٹیلیجنس ایجنسیز صرف ایمان زاری اور علی عادل چٹھا ان کے شوہر ایسے معاملات پہ جو مسنگ پرسن کے کیسز کرتے ہیں ان لوگوں کی پکڑ دھکڑ میں ہی لگی رہیں، اور کہ ججز کو کس طرح مینج کرنا ہے، اور سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کی نیشنلٹیاں اور ان کے گھروں میں کیمرے لگانے ہیں، اور وہی پرانے قصے پھر لے کے اگر انہوں نے چلنے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان کی بات میں پھر وزن ہے کہ ہاں KPK میں اور بلوچستان میں حکومتیں اپنے رٹ کھو چکی ہیں اس وجہ سے کہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ ان حکومتوں کی نیت نہیں، ان حکومتوں کی نیت موجود ہے، لیکن انہیں سپورٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے اس طرح نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے، کیونکہ ریاستی ادارے کہیں اور مصروف تھے۔ حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وطن چھوڑ جانے کے بعد اور میاں نواز شریف صاحب کے ہینڈز اپ کر دینے کے بعد انہیں بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، اپنے واپس اپنے ڈومین میں چلے جائیں اور سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنے دیں، گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا کرنے دیں، اپوزیشن کو اپنا کرنے دیں۔ لیکن اپوزیشن میرے خیال میں ایک کام اچھا کیا آج اپوزیشن نے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا PTI کا پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور وہاں سے بریگیڈیئر اسلم گھمن کو نکال دیا گیا اس وجہ سے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر آپ کا کردار مشکوک تھا اور آپ کو شو کاز نوٹس پارٹی کا ملا ہوا ہے، آپ پہلے اس شو کاز نوٹس کا جواب دیں، پھر آپ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آ کر بیٹھنے کے اہل ہوں گے اگر آپ کا شو کاز نوٹس پارٹی نے تسلی بخش سمجھا تو۔ میرے خیال میں اس طرح کی ڈسپلنری ایکشن اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کریں گی تو شاید ان پولیٹیکل پارٹیز میں ڈسپلن آ جائے، ادروائز تو ایسا ہی ہے کہ جہاں کسی نے آپ کا ریٹ لگایا، اپنے پیسے پکڑے جیب میں اور اس کے بعد پھر نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے آپ دوبارہ جا کے معزز بن کر بیٹھ گئے، اس طرح بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب بات نہیں بنے گی۔ اور آپ کے دیگر ساتھی ریاض فتحانہ وغیرہ جو مشکوک تھے اس سارے معاملے میں، ڈاکٹر زرکا تیمور اور سینیٹر فیصل سلیم، ان کو بھی اپنے اپنے شو کاز نوٹس کا جواب دینا چاہیے۔ دوسری طرف مریم نواز کسان کارڈ اجرا تقریب تھی حفص آباد میں، وہاں کہتی ہیں کہ میں پیشین گوئی کر رہی ہوں کہ فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے اور پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ اب فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے، ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے کسی کو ختم کیا جائے، یہ طاقت یا یہ صلاحیت اللہ کے علاوہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پاکستان کے ووٹرز کے پاس ہے، پاکستان کے عوام کے پاس ہے۔ کسی پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے کہ کون ختم ہونے جا رہا ہے اور کون نہیں۔ بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عمران خان 3 اکتوبر کے بعد پہلی دفعہ آج ان کی وہاں میڈیا والوں سے بھی ملاقات ہوئی، اپنی بہنوں سے ملاقات ہوئی اور وہ کلا سے بات ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی جسے احتساب عدالت کے جج رانا ناصر جاوید جس کی سماعت کر رہے تھے۔ اس سماعت کے بعد علیمہ خان نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہا
کہ 3 اکتوبر سے عمران خان کو جس حال میں رکھا گیا ہے یہ ناقابل بیان ہے. ان کی بجلی بند کر دی گئی, انہیں کھانا نہیں دیا گیا اس طرح جو ان کا حق بنتا تھا, ان کو نامناسب کھانا دیا گیا بعد ازاں, جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے رہے, الٹیاں آتی رہی انہیں, پھر ان کا اخبار بند کر دیا گیا, ٹی وی بند کر دیا گیا, ورزش بند کر دی گئی. اب انہیں گزشتہ روز سے دوبارہ ان کی ورزش کے لیے ایکسرسائز مشین انہیں دی گئی ہے. ڈاکٹر علیمہ خان نے انتہائی خطرناک الزام لگایا. انہوں نے کہا ہے جیل میں یہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. اب اس الزام کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کو, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو, پنجاب گورنمنٹ کو وضاحت دینی چاہیے, بتانا چاہیے کہ عمران خان جو پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, ان کی بہن ڈاکٹر علیمہ خان جو خود ابھی رہا ہو کر آئی ہیں اور انہیں بھی ناجائز طور پر 2-3 ہفتے تک پابند سلاسل رکھا گیا, وہ اگر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ حکومت جیل میں ختم کرنا چاہتی ہے عمران خان کو, اور دوسری طرف مریم نواز جو پنجاب حکومت کی سربراہ ہے وہ یہ پیشین گوئی کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ میں پیش گوئی کر رہی ہوں, میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہی ہوں کہ فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے. اب اس پہ علیمہ خان کے اس الزام کو سیریس لینا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی کو, آن گراؤنڈ دستیاب قیادت کو اس الزام کو, اس پیش گوئی کو سنجیدہ لینا چاہیے اور انہیں باہر اگر سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت ہو تو انہیں سڑکوں پر بھی نکلنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, عمران خان نے جیل میں آج اچھی بات یہ کی کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں, ان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو فواد چودھری کے بھائی ہیں ان کے ساتھ, تو عمران خان نے دونوں کی صلح کرا دی اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں گلے ملے اور بعض نکل کے پھر پریس کانفرنسز بھی کی گئیں اور فیصل چودھری اسی جوش جذبے کے ساتھ عمران خان کے کیسز لڑنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں جس جوش جذبے سے سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر علی خان اور دیگر عمران خان کے وکلاء لڑ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 روز پہلے فیصل چودھری ہی وہ آدمی تھے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک خصوصی اجازت لی اور پھر 3 ججز شعیب شاہین ایڈوکیٹ, سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری عمران خان سے جا کے پہلی دفعہ شنگھائی تعاون تنظیم کی پابندیوں کے بعد ملے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے راجہ سکندر صاحب کے اب ٹانگیں کانپنے کا وقت آ گیا ہے. وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے اور امید ہے کہ یحییٰ آفریدی خود اس کی سماعت کریں گے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 3.5 مہینے ہو چکے ہیں 12 جولائی کے فیصلے کو, اس پر عمل درآمد کے لیے 2 دفعہ وضاحتیں دینے کے باوجود سپریم کورٹ نے ابھی تک عمل نہیں کیا اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہیں دیں. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ 1-2 روز میں سماعت سے پہلے یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے کر سپریم کورٹ کے غیظ و غضب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں راجہ سکندر یا نہیں. لیکن تماشا دیکھیں کہ راجہ سکندر سلطان جو پورا پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے ادارے یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن انہوں نے دھاندلی زدہ الیکشن تھا, یہ ناکام ہوئے ہیں منصفانہ, آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے میں. وہ مبصر کے طور پر اس وقت ازبکستان میں موجود ہیں. اب پتہ نہیں ازبکستان والوں نے راجہ سکندر سلطان صاحب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ ذرا ہمیں بھی آ کر بتائیں یہ فارم 45 سے 47 میں کیسے آپ نے کنورژن کی اور کس طرح مرضی کے آپ نے نتائج پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس مینڈیٹ چور گٹھ جوڑ PDM2 والوں کو آپ نے مرضی کے رزلٹ لے کے دیے. کیا ازبکستان والوں نے راجہ سکندر سلطان صاحب سے وہ ٹیکنیک سیکھنے کے لیے انہیں بلایا ہے, یا راجہ سکندر سلطان صاحب ویسے ہی ایکسکرشن ٹور پہ ہیں, پلیئر ٹرپ پہ ہیں کہ چلیں کوئی پتہ نہیں کس وقت مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا جائے, جاتے جاتے میں 1-2 فارن ٹرپس لے لوں. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.